तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पर। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि आप खुदा के कलाम को समझें और इससे मुस्तफ़ीद हों। शायद आपके मुल्क में कभी किसी तालीम देने वाले ने आपके लिए बाइबल की तशरीह नहीं की, या किसी ऐसी इबादत में जाने का मौका नहीं मिला जहां आपके वास्ते बाइबल को खोला जा सके ताकि आप कलाम को समझें कि वो क्या कहता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बाइबल को पढ़ें, क्योंकि खुदा का कलाम नूर बख्शता है, ये सादा दिलों को फहम अता करता है। और आज हम पतरस रसूल के पहले ख़त के आखिरी बाब पर पहुंच चुके हैं, और ये आम ख़त है जो बाइबल से लिखा गया, जो आज के दौर में इराक में है। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। भाई इसहाक एली और भाई आदिल हबीब का आप दोनों को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। और दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। फिर से खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हम 5वें बाब पर पहुंच चुके हैं जो पतरस के पहले खत का आखिरी बाब है। मैं चंद आयत पढ़ूंगा, फिर भाई इसहाक से सवाल करूंगा। तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है। लाचारी से गल्लाबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से, और नाजायज़ नफ़ा के लिए नहीं बल्कि दिली खुशी से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गल्लाबान ज़ाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। पस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो भी दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अबदी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल आबाद उसी की सल्तनत रहे, आमीन। भाई इसहाक, मैं बुजुर्गों की बात से शुरुआत करना चाहूँगा। लिखा है, जो तुम में बुजुर्ग हैं मैं उन्हें नसीहत करता हूँ। ये बुजुर्ग कौन हैं? मेरा ख्याल है भाई अयाद कि वो सिर्फ उम्र के एतबार से बुजुर्ग नहीं, बल्कि यहाँ वो कलीसियाई ओहदों की बात कर रहा है जो कलीसिया के मुख्तार बुजुर्ग हैं, इसलिए सुरियानी में लफ्ज़ केस है। क्या आप कहना चाहते हैं कि इसका मतलब जिम्मेदारी या काम है? कलीसियाई जिम्मेदारी, कलीसिया में अदा की गई जिम्मेदारी, कोई तनख्वाहदार नौकरी नहीं, इसका मतलब बुजुर्ग नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हर काम का ताल्लुक उजरत या तनख्वाह से है। देखिए, मैं रूहानी नेमतों में जिनके मुतालिक हमने पिछली एक साथ में बात की और कलीसियाई काम यानी कलीसिया में अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों के दरमियान फ़र्क जानना चाहूँगा, जिन्हें हम
کچھ وہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کام جو لوگ ادا کرتے ہیں۔ بزرگ جو سریانی میں کیس کہلاتا ہے، جس کے متعلق ہم نے بتایا، اور ہم نے بعد ازاں دیکھتے ہیں کہ لفظ نگہبان دوسری آیت میں یونانی میں بشپ کے برابر ہوتا ہے۔ سو بشپ نگہبان ہے، وہی بزرگ ہے، اور وہی ہم خدمت پادری بھی ہے۔ اس کی خدمت پاسبانی کی نعمت ہے، سو اس کے پاس پاسبان کی نعمت بھی موجود آپ ہمیں ہے۔ تھوڑا آرام سے بتائیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ سے مراد عمر رسیدہ نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی کلیسیا میں پاسبانی خدمت انجام دیتے ہیں، بالکل جیسے صحیح۔ کہ بشپ کی خدمت، اور ہم، سریانی میں جو لفظ اس کے لیے ہے وہ وہی ہے جو یونانی میں بشپ کے لیے ہے، صحیح۔ جس کا مطلب ہے نگہبان۔ سو کلیسیا میں عہدے یا منصب نہیں ہیں۔ کوئی بھی جو ہم خدمت پادری ہے وہ ترقی پا کر بشپ نہیں بن سکتا، یا بشپ ترقی پا کر کچھ اور نہیں بن سکتا۔ جی، ہمارے پاس اس حوالے کا ایک ثبوت بھی ہے، اور دوسرے حوالہ جات میں ثبوت موجود ہے۔ سو اگر ہم اس حوالے کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، صحیح میں ان کے بزرگوں سے کہتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے نمونہ بنو، لیکن جب تم خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو، دوسری آیت میں جب میں تم سے، وہ کہتا ہے گلہ بانی کرو، یعنی وہ ان میں سے کہہ رہا ہے کہ تم بزرگ اور نگہبان دونوں۔ اور جب ہم اعمال کے 20ویں باب ایک کو دیکھتے کلیسیا ہیں، میں، بالکل، جی، تو اس نے ان سے کہا کہ گلہ کی نگہبانی کریں، جس کا نگہبان روح القدس نے انہیں نہیں بنایا، جو ان پر نہیں بلکہ ان میں سے ہے، اور ان نگہبان میں جمع میں جو کہتا ہے۔ سو بزرگ نگہبان پہلے اعمال کے 20ویں باب کے مطابق یہاں بڑی بات واضح ہے کہ لفظ بزرگ سریانی زبان میں لفظ کیس ہے، اور یونانی میں نگہبان بشپ کو کہا جاتا ہے۔ سو یہ ایک ذمہ داری ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک عہدہ ہے جو نعمت سے ممتاز ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ اس کا اجر ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ناجائز نفع سے نہیں بلکہ دلی جی، شوق سے۔ میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو میرے لیے تسلی بخش ہے۔ جب خداوند نے پطرس رسول کو بلایا اور اسے چنا، اس نے اسے چنا کہ لوگوں کو لائے۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنے جال اور اپنے مچھلیوں کو چھوڑ کر چلا آ، میں تجھے آدمگیر بناؤں گا، یعنی ایک مبشر۔ اور بے شک پطرس رسول روح القدس کے وسیلہ اعمال کی کتاب کی شروعات میں ہی جال ڈالتا ہے، لیکن شاید اس کا تجربہ اس کے لیے کچھ نہ ہونے کا تھا، اور اس نے اپنے گرنے سے ایک سبق سیکھا۔ جبکہ اس نے مسیح کا انکار کیا، خداوند نے اس سے کہا کہ جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو بھی مضبوط کرنا۔ جب خداوند نے پطرس کو بحال کیا اس کے بدنام زمانہ کے انکار کے بعد بھی، جس کا ذکر اناجیل میں بھی ہے، خداوند نے گلہ اس کے سپرد کیا۔ ہم نے یہ یوحنا 21 سے سمجھتے ہیں، یعنی یوحنا کی انجیل سے، اور میرا خیال ہے کہ خداوند نے یہاں ایک نئی خدمت کو صحیح، متعارف کروایا ہے، جن میں ان لوگوں کی ضرورت ہے جنہیں تجربہ ہوا کہ وہ کچھ نہیں ہے، اور کوئی ایسا شخص جی۔ اس کی خدمت کو سر انجام نہیں دے سکتا جسے لگتا ہو کہ وہ اپنے بھائیوں سے بہتر ہے۔ جو کوئی یہ محسوس کر سکتا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا سو یہاں ہے۔ اس بات کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ پطرس مسیح کا خلیفہ ہے جی بالکل، اور وہ کلیسیا کا سردار ہے، صحیح، اور مسیح کے خلیفہ ہیں، یعنی پطرس کے بعد جو خلافت چلی آ رہی ہے۔ وہ ان ایمانداروں سے کہہ رہا ہے تمہارے بزرگوں کی طرح بزرگ ہوں، میں تمہاری مانند ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور اس کی تصدیق کرنے والا خود یوحنا رسول ہی ہے، جبکہ وہ مکاشفہ کی کتاب میں پہلے باب میں لکھتا ہے، حالانکہ روایات کے مطابق یوحنا مقامی کلیسیا کا بشپ تھا۔ وہ کہتا ہے میں یوحنا تمہارا بھائی، یوحنا تمہارا باپ نہیں، اور نہ ہی تمہارا مالک یا رسول، میں تمہارا بھائی رسول ہوں۔ نہیں۔ میں بشپ کے متعلق کہنا چاہوں گا، جس کے متعلق ہمارے ناظرین شاید پہلی مرتبہ بائبل کی تعلیم سے واقف ہوں گے۔ سو ہم کہتے ہیں کہ پطرس رسول کے پہلے خط میں اس نے کلیسیا کے بزرگوں سے کلام کیا، یا پادریوں سے، کیونکہ بزرگ وہ پادری ہی تھے جو پاسبانی کا کام کیا کرتے تھے، اور بزرگ بشپ ہے۔ آپ نے کہا کہ بزرگ سے مراد عمر رسیدہ نہیں بلکہ وہ بشپ ہی ہے۔ بشپ اس کے پاسبانی کام کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ عمر کے حوالے سے بھی بزرگ ہے، وہ پادری ہے، بزرگ ہے، بشپ ہے، نگہبان ہے۔ یہ سب ایک ہی شخص کے لیے ہیں۔ بشپ کی خصوصیات پہلے تموتھیوس کے 3 باب میں ہیں۔ تو مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، نہ کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ اسے شادی نہیں کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ اس کی شادی کلیسیا سے ہوئی ہے، کیونکہ کلیسیا کا بیاہ انسانوں سے نہیں ہوتا، کیونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور بعد ازاں مسیح کی دلہن ہوگی۔ بلکہ وہ کہتا ہے اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہوں، سو اس کی بیوی اور بچے ہیں۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ تو بشپ کلیسیا میں بزرگ ہے،
وہ پاسبان ہے، وہ بشپ ہے اور وہی بزرگ ہے، اور اس کی بیوی، بچے اور گھرانہ ہے جنہیں اس نے ایمان میں پروان چڑھایا ہے، سو وہ جانتا ہے کہ خدا کی کلیسیا کو بندوبست کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات چھوٹی سی کہنا چاہوں گا کہ پاسبانی ایک نعمت ہے، صحیح۔ اور شاید کسی نوجوان کو اس کی زندگی کی شروعات میں ہی دے دی جائے گی۔ خداوند نے پترس سے کہا کہ میری بھیڑیں چرا، لیکن جب ایک شخص پختہ عمر میں ہوتا ہے تو یہ کام اور زبردست ہو جاتا ہے، کیونکہ عمر ایک بہت اہم حصہ ہے۔ پاسبانی ایک نعمت ہے، اس لیے پاسبان اور بزرگ ہوتے ہیں۔ بالکل سارے بزرگ پاسبان نہیں ہوتے، اور صحیح۔ حکمرانی بھی ایک نعمت ہے، سو سارے بزرگ بھی حکمران نہیں ہو سکتے، بلکہ ایسے بزرگ ہیں جو حکمرانی کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جی، اچھی بات ہے کہ ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ بزرگ ہونا یا بشپ ہونا یا پاسبانی کا کام کرنا خدا کی کلیسیا میں ایک ہی بات ہے، اور یقیناً یہ تسلط یا حکمرانی کا عہدہ بالکل نہیں ہے۔ بھائی عادل، ایک بشپ یا بزرگ کا کیا کام ہے؟ دوسری اور تیسری آیت کے متعلق ہمیں بتائیں۔ جیسا کہ ہمیں بھائی اسحاق نے سمجھایا کہ بزرگ یا بشپ ایک پاسبان ہے، اور پطرس رسول بزرگوں کو 3 منفی باتوں سے خبردار کرتا ہے جن میں گر سکتے ہیں۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو، لاچاری سے نہیں۔ سو میں کہوں گا کہ بزرگ یا بشپ اپنی ذمہ داری کا پابند نہیں ہے، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جو شخص نگہبانی کا عہدہ چاہتا ہے، کیونکہ اگر اسے زبردستی کروایا جائے گا تو وہ اسے فرض سمجھ کر کرے گا، لیکن جب وہ اپنے عہدے کو چاہے گا تو وہ اسے خوشی و چاقو چوبند ہو کر کرے گا۔ دوسری منفی بات یہ ہے کہ ناجائز منافع کے لیے نہیں بلکہ خوشی سے۔ ناجائز منافع کیا ہے؟ ناجائز منافع خدا کے کام سے منافع کمانا ہے۔ بائبل ان کے بارے میں کہتی ہے جو دینداری کو ناجائز منافع کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ گویا وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے کام سے گلے کی صلاح نہ کرے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ صحیح۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ۔ سو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ایک رہنما یا پھر مالک کی طرح جئیں۔ اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں، اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں، مگر تم ایسے نہ بنو، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند اور سردار خدمت گزار بنے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، آزمائش اور دکھ درد ہتھوڑے، چھینی اور بھٹی کی طرح ہیں، وہ مختلف شکل و صورت میں آتے ہیں۔ مثلاً ٹوٹی ہوئی شادی، مسلسل کمزوری، متاثر زندگی، بری عادات جن سے جلد اور آسانی سے پیچھا نہیں چھوٹتا، پڑھائی یا کام میں ناکامی، باغی بیٹا، کوئی لا علاج بیماری یا دوسرے دکھ درد۔ کبھی کبھار دکھ تکلیف اچانک آتا ہے، اور کبھی کبھار دونوں آہستہ آہستہ دن، مہینے، سال گزرنے کے ساتھ آتے ہیں۔ کیا میں آج اس دھات سے بات کر رہا ہوں جو ہتھوڑا لگانے کی شکایت کرتی ہے؟ میرے دوست، کیا اس سبب سے آپ مسلسل ذہنی تناؤ کا شکار ہیں؟ یاد رکھیں کہ مالک جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور جانتا ہے کہ میں اور آپ کہاں ٹوٹیں گے۔ چوتھی آیت ہے، اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ سردار گلہ بان کون ہے اور اس کے ظہور کا وقت کیا ہے؟ جی، یہاں سمجھ آ رہا ہے، چونکہ گلہ بان ہیں اور بشپ اور پادری اور خادم ہیں، اور پھر ایک انسان ان کا سردار ہے جسے سردار گلہ بان کہا گیا ہے۔ سردار گلہ بان کون ہے؟ اس کی مراد مسیح سے ہے۔ مسیح دیکھیں، سردار مسیح گلہ بان ہی ہے؟ وہ سردار گلہ بان ہے، اور وہ عہدے کے نظریے کے برعکس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے۔ اس کا نام عبرانیوں کے 13ویں میں اور بھیڑوں کا عظیم چرواہا۔ سو کوئی بھی اور بھیڑوں کا عظیم چرواہا بالکل اور سردار گلہ بان نہیں کہلا سکتا۔ ٹھیک ہے بھائی ایاد، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب وہ ظاہر ہوگا کہ اس سے کیا مراد ہے، وہ ظہور سے پہلے ہی موجود ہے، اور وہ شخص ظاہر ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ مسیح ظاہر ہوگا، اور جب مسیح ظاہر ہوگا وہ انعام دے گا، جیسا کہ ہم دوسرے تیموتھیوس کے چوتھے حوالے میں دیکھتے ہیں۔ مسیح ہی ہے جو ایمانداروں کو اپنی آمد میں انعام دے گا، جو اس کی آمد کے منتظر ہوں گے۔ اور وہ کہتا ہے جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ سو وہ کسی بھی دوسرے شخص کو بھیڑوں کا عظیم چرواہا نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی سردار گلہ بان اور بالکل نہ سردار کاہن، کیونکہ یہ سب القابات فقط مسیح کے لیے ہیں۔ صحیح۔
فقط مسیح کے لیے، اور اگر کوئی کسی اور کو یہ کہتا ہے تو یہ مسیح کے لیے توہین ہے۔ جی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو تاج دینے والا ہے وہ کون ہے، تاج دینے والا مسیح ہے۔ اور اس آیت میں ہم دو باتوں کو یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ مسیح ہی اچھا چرواہا ہے جس نے اپنی بھیڑوں کی خاطر اپنی جان دی، اور حال میں وہ ہماری جانوں کا چرواہا اور نگہبان ہے، بھیڑوں کا عظیم چرواہا، اور مستقبل میں وہ سردار گلہ بان ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کا اختیار رکھنے والا ہے، اور کسی کے لیے بھی مسیح کے کام میں شریک ہونا یعنی پاسبانی کرنا اعزاز کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مسیح ظاہر ہوگا، ہم یہ بزرگ جنہوں نے اچھا انتظام کیا یا چرواہے جلال کا وہ تاج پائیں گے جو مرجھا جائیں گے، اور وہ کسی انسان کے ہاتھوں نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ نئے عہد نامے میں بہت سے تاجوں میں سے ایک ہے جو دیے جائیں گے۔ وہ کہنا چاہتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی قدر ابدی ہے، اور مسیح اس کی قدر کرے گا، اور اختیارات تمہارے پاس نہیں بلکہ مسیح سردار گلہ بان ہے، اور ہمارے ہاں نائب سردار نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں چرواہوں کی مجلس سے اعلیٰ بھی نہیں ہوتی۔ ہمارا ایک ہی سردار کاہن ہے، اور جی، وہ ہے یسوع۔ ٹھیک ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں وہ نوجوانوں کے متعلق بات کرتا ہے۔ پطرس بزرگوں کی بات کرنے کے بعد نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے۔ ہمیں اس حکم کے متعلق بتائیے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں وہ التماس کرتا ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ میں کہوں گا کہ ایک التماس صرف نوجوانوں سے کی گئی ہے، اور دوسری التماس سب سے کی گئی ہے، یعنی کہ خدا کی تمام کلیسیا سے۔ اور وہ یہاں پر نوجوانوں سے کہتا ہے کہ تمہیں بزرگوں کے تابع ہونا ہے، اور یہ در حقیقت چوتھے قسم کی تابع داری ہے جس کی بات پطرس نے اس خط میں کی۔ اس سے پہلے اس نے بطور ایمانداروں کو تمام اعلیٰ حکومتوں کے تابع ہونے کو کہا، اور اسی باب میں یعنی دوسرے باب میں نوکروں کو مالکوں کے تابع رہنے کو کہا، اور بیویوں کو شوہروں کے تابع رہنے کو کہا، اور یہاں چوتھی قسم کی تابع داری کی بات کی، یعنی نوجوان بزرگوں کے تابع رہیں۔ اور اس سے اس کی کیا مراد تھی؟ یعنی کلیسیا میں نوجوانوں کے بزرگوں کے تابع ہونے سے مراد یہی ہے کہ کوئی بھی جوان ہو وہ اپنے زمینی باپ سے احترام سے پیش آئے، تعظیم اور قدر کرے۔ خدا کی کلیسیا میں انہیں بزرگوں سے اس سے ہٹ کر کسی اور طرح کا سلوک نہیں کرنا ہے۔ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روح کے فائدے کے لیے جاگتے رہتے ہیں۔ لیکن اگلی التماس جس میں نوجوان ہی نہیں بلکہ تمام کلیسیا شامل ہے، یہ ہے کہ فروتنی سے کمر بستہ رہو۔ فروتنی کی ضمانت بہت خوبصورت ہے اور خوشگوار ہے۔ لکھا ہے جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا بڑا کیا جائے گا۔ اور مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حلیم ہوں جیسے وہ خود حلیم تھا۔ یہی سچ ہے۔ دیکھیں، میں کچھ یہاں جوانوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ خاص کر جو شاید ایسی عمر میں ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں۔ جی بے شک، یہ احساس پایا جاتا ہے۔ اور میں ان سے کہوں گا کہ ہوشیار رہیں۔ ایک قدیم مثال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ایک دن بڑا ہے اس کا علم آپ سے 1 سال بڑا ہے۔ میں کہوں گا کہ خدا کی کلیسیا میں مسئلہ زیادہ گہرا ہے اور اس سے زیادہ سنجیدہ بھی ہے۔ سو بزرگ جن میں واقعی روحانی خوبیاں اور معیار پایا جاتا ہے، اور نوجوان جو سمجھدار ہیں، جو بائبل کو سمجھتے ہیں اور خود کو بھی کچھ بڑا سمجھتے ہیں، جان لے کہ انہیں ان بزرگوں کی اشد ضرورت ہے۔ اور دیکھیں کہ چرچز زیادہ ہیں جہاں نوجوان آنسوؤں سے دعا کر رہے تھے کہ نوجوان ان سے بزرگوں اور نگہبانوں کو کھڑا کریں، کیونکہ انہیں ایسے بزرگوں کی ضرورت محسوس ہوئی جو ان کی رہنمائی کر سکیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کے برعکس۔ مسئلہ یہ نہیں کہ بزرگ کیا کہتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ، اور آئیے اعتراف کریں کہ ہمارے آس پاس کی دنیا اور حکومتوں کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں متاثر کرتا ہے، اور اب یہ مقامی کلیسیاؤں میں بھی آ چکا ہے کہ گزشتہ برسوں میں جبکہ ہم نے حکومتوں کے خلاف بغاوتیں عام دیکھی، نوجوان حکومتوں کو، میرا مطلب حکمرانوں کو یا وزیروں کو یا اعلیٰ عہدیداران کو، نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں غصہ اور غرور تھا، اور وہ حکومت اور اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، اور بغاوتیں اور حکمرانوں کے تخت الٹ گئے۔ یہ سب ہوا، اور یہ باتیں مقامی کلیسیاؤں میں بھی آ گئی ہیں۔ سو مقامی کلیسیاؤں میں بزرگوں کی قدر نہیں کی جاتی، سو کوئی تعظیم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ انہیں خدا بنا لیا جائے، لیکن بائبل میں ان کی تابعداری کا حکم موجود ہے۔ بزرگوں کی تابعداری کرنا یا ان کی تابعداری جو حکومت میں ہے، بائبل کا حکم ہے۔ جو تمہارے پیشوا تھے انہیں یاد بڑی عمر رکھو، والوں کو اپنے ملامت رہنماؤں نہ کے کریں۔ لیے دعا کریں، بڑی عمر والوں کو ملامت نہ کریں۔ اگر تم میں باہر کی چیزیں داخل ہو چکی ہیں تو اس مقامی جماعت کو خیر بات کہہ دو، کیونکہ یہ قائم رہنے والی نہیں، اور آج یہی ہو رہا ہے۔
میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بھائی ایاد. میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگ اچھی حکمرانی کر رہے ہیں. بھائی عادل نے خط کے مطابق تابعداری کے معیار کے مطابق ہمیں بتایا. جب انہوں نے کہا کہ نوکر کو تابعداری کرنا تو کیا لازمی ہے کہ اس کا مالک اچھا ہو؟ جب کہا گیا کہ بیوی کو تابعداری کرنی ہے کیا لازمی ہے کہ اس کا شوہر بھی ایماندار ہو؟ یہ صحیح. تابعداری خدا کے لیے ہے. مجھے بزرگ کا احترام کرنا ہے بھلے ہی وہ قدیم بھلے ہوں یا اچھے ہوں. آپ کا خیال کیا ہے؟ بلکہ اس لیے کہ میں خداوند کا احترام اور مسیح کا احترام کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ مسیح ہی جو باطن کا سر ہے یعنی کلیسیا کا سر جو کہ ایک ترتیب کا خدا صحیح. ہے. خداوند کی محبت منادی کرنا نہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ تعریف کرنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ آپ 8ویں آیت کے متعلق ہمیں بتائیں. معاف کیجیے گا 7ویں آیت ہے. وہ کہتا ہے اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے. بھائی اسحاق آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ بڑی تسلی بخش آیت ہے. جب فکریں آتی ہیں خاص کر کے جو مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے بوجھ اس پر ڈال دو. بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے. عبرانیوں 4 میں. اور مجھے یہ آیت بے حد پسند ہے کیونکہ اس کے آخر میں خوبصورت بات یہ ہے کہ لکھا ہے ساری فکریں اس پر ڈال دو وہ تمہاری فکر کرے گا. مطلب اگر ہم فکریں اس پر ڈالیں گے تو وہ فکر کرے گا. دیکھیں بھائی آیات خداوند ہماری فکر کرتا ہے. جی اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو. ایک ترجمے میں اسے یوں بھی لکھا گیا ہے کہ اپنی ساری فکریں اسی پر اتار پھینکو. سو آپ اپنی فکریں آپ اٹھا کر ایسا نہیں کر سکتے بلکہ جو آپ کے ساتھ ہے اپنی فکریں اسی پر ڈال دیں کیونکہ اس نے آپ کو اور آپ کی ساری فکروں کو اٹھا رکھا ہے. بھائی عادل 8ویں آیت ہے. ابلیس کے حوالے سے ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو. تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ایمان میں مضبوط ہو کر اس کا مقابلہ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی کیونکہ ہمارا مخالف سخت اور خوفناک ہے. ابلیس کیسے ببر ہے؟ ہمیں 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. 8ویں آیت میں لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو. اگر ہم روحانی طور پر ہوشیار نہ ہوں گے اور سست اور کاہل ہوں گے تو مخالف کے لیے غالب آنا آسان ہے. لیکن دوسرا مسئلہ 9ویں آیت میں ہے جہاں لکھا ہے تم ایمان میں مضبوط ہو کر اس کا مقابلہ کرو. بائبل ہمیں بتاتی ہے کن باتوں سے بھاگنا ہے. دیکھیں ہمیں بہت سی باتوں سے بھاگنا ہے لیکن یہاں میں کہوں گا لیکن جب بات ابلیس کی مخالفت کی یہاں پر کی گئی ہے تو یہ نہیں لکھا کہ بھاگ جاؤ بلکہ لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا. تو ہمیں ایک طرف تو ہوشیار اور بیدار رہنا ہے اور دوسری طرف ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے. یقیناً ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ابلیس سانپ کے روپ میں آ سکتا ہے اور ببر شیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. وہ مقامی کلیسیا میں گھومتے ہوئے ببر کے روپ میں آ سکتا ہے جو ایذا رسانی اور تشدد کو پیدا کر سکتا ہے اور وہ سانپ کے روپ میں آ سکتا ہے یعنی بھائیوں کے درمیان اندرونی مسائل دونوں صورتوں میں. سو بیدار رہیے. یا وہ نورانی فرشتے کے روپ میں آ بالکل سکتا ہے صحیح. یا نورانی فرشتے کے. کسی نے ایک اچھی بات کہی ہے کہ اس کا مقابلہ کرو اس سے بحث مت کرو. صحیح. ہوا نے بحث کی اور جی ٹھیک ہے. اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے. 10ویں اور 11ویں آیت ہے. اب جو خدا ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور مضبوط کرے گا. عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے. آمین. ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ یہ خط ہیں. ان کی وضاحت فرما دیجیے. خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے وہ سارے فضل کا چشمہ ہے. پطرس رسول سمجھتا تھا کہ فضل نے اس کے لیے ذاتی طور پر کچھ کیا پھر چاہے وہ تب ہو جب ہو یا پھر اب ہو. ایماندار اور ہم بھی اس فضل سے واقف ہیں اور ہر روز اس سے مزید واقف ہوتے ہیں. اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے جس نے تم کو مسیح میں اپنی ابدی جلال کے لیے بلایا. خدا کی بلاہٹ اور میرا خیال ہے کہ مسیحی بلاہٹ کی 7 صفات ہیں اور اوپر سے خدا کی بلاہٹ یعنی آسمانی بلاوا. یہاں 7 حیرت انگیز چیزیں ہیں. اس نے ہمیں بلایا کسی اور جلال میں نہیں بلکہ اپنے جلال اور اپنے جلال میں کسی مخصوص مدت کے لیے نہیں بلکہ مسیح یسوع کے ابدی جلال میں. لیکن اس جلال کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ ہم اس کے فضل دکھ درد اور جلال میں شریک ہیں. سو راہ میں دکھ درد ہیں. خدا تمہاری تھوڑی مدت یعنی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. یعنی عظیم خدا آپ ہی تمہیں مضبوطی بخشے گا. دکھ درد میں بحالی عطا کرے گا اور اس کے دوران تم مضبوط رہے گی.
اپنے اصول اور اپنے یقین اور اپنے ایمان میں، اور وہ تمہیں زور اور قوت بخشے گا تاکہ تم برداشت کر سکو، اور تمہیں الہی حق میں قیام بخشے گا تاکہ تم اس کے وفادار گواہ رہو جو جلال اور قدرت اور صحیح۔ اختیار کا مالک ہے۔ بھائی عادل، اس نے خط کا اختتام ان الفاظ سے کیا: میں نے سلوانس کی معرفت جو میری دانست میں دیانتدار بھائی ہے مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے، اسی پر قائم رہو۔ جو بائبل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ محبت سے بوسہ لے کر آپس میں سلام کرو۔ تم سب جو مسیح میں ہو اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اختتام کے متعلق بتائیے۔ وہ صرف 3 اہم شخصیات کا ذکر آخر میں کرتا ہے۔ پہلی شخصیت ہے سلیونس یا سیلاس، جو کہ پطرس رسول کے دوسرے بشارتی سفر میں ساتھ تھا، اور یہاں وہ پطرس رسول کی صحبت میں ہے اور اس خط کو لانے والا ہے۔ اور دوسرا شخص جو 13ویں آیت میں ہے وہ مرکز ہے، اور یہ مرکز کی انجیل کا مصنف ہے، جو پہلے خدمت کے اعتبار سے بیکار تھا، جو کہ پولس کے پہلے بشارتی سفر کے دوران ناکام رہا، لیکن اب وہ کارآمد بن چکا تھا۔ اور تیسری شخصیت کا اس نے یہاں پر نہیں بتایا، بلکہ وہ اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جو بائبل میں تمہاری خاطر برگزیدہ ہے تمہیں سلامتی کہتی ہے۔ در حقیقت میں کہوں گا کہ وہ پطرس کی بیوی ہے۔ وہ خدمت کے دوران اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، سو وہ بابل میں اس کے ہمراہ تھی جہاں اس نے یہ خط لکھا۔ اور اس نے دکھ اٹھانے والوں اور اداس بھائیوں کے لیے ان الفاظ سے اختتام کیا کہ محبت سے بوسہ لے کر آپس میں سلام کرو۔ اور بہترین بات جو اس نے آخر میں کہی کہ تم سب کو جو مسیح میں ہو، نہ صرف مسیح کو ماننے والے بلکہ جو مسیح میں ہو، مسیح میں۔ مجھے آپ کے ہمراہ مطالعے کا بہت لطف آیا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور ان الفاظ کو ہر طرف کے تمام ایمانداروں کی برکت کے لیے استعمال کرے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ بزرگوں کے حوالے سے بتائیے کہ وہ کون ہیں اور خدا کی کلیسیا میں ان کا کیا کردار ہے۔ پہلی آیت میں ہم نے جانا کہ پطرس رسول ان سے کہتا ہے کہ کلیسیا میں خدا کے گلہ کی گلہ بانی کریں اور کسی طرح کا دباؤ یا حکومت ان میں نہ ہو۔ اس نے 3 باتوں کو واضح کیا۔ پہلی کہ وہ ایسا کرتے ہوئے لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے کام کریں۔ دوسری، یہ ان کے لیے ناجائز نفع کا ذریعہ نہ ہو جو شرمناک ہے، لیکن وہ دلی شوق سے ایسا کریں۔ تیسری، وہ لوگوں پر حکومت جتانے کے خواہش مند نہ ہو بلکہ ان کے واسطے نمونہ بنے۔ یہ ان کا کام ہے۔ صحیح۔ لیکن ہم واضح کر دیں کہ یہ بزرگ بھی بشپ یا پادریوں کے برابر ہی ہوتے ہیں، نگہبان کے برابر ہوتے ہیں، اور یہ سب خدا کی کلیسیا کے کام ہیں جنہیں ایک یا بہت سے آدمی کرتے ہیں، اور یہ مقامی کلیسیا کے عہدے نہیں ہیں۔ بالکل۔ ناظرین، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے